अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। अवाम हो जाए तैयार, पेट्रोल बम एक बार फिर गिरने को तैयार। डॉलर की भी निगरां हुकूमत को बड़ी सलामी। इंडिया बैंक में डॉलर की कीमत में आज बड़ा इजाफा देखने में आया है। अगर निगरां वजीर आला सिंध की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने नाम पे इत्तफाक कर लिया। मकबूल बाकर जो कि सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अब सिंध के चीफ मिनिस्टर होंगे, निगरां चीफ मिनिस्टर होंगे। अगर बात की जाए निगरां वजीर आजम की तो काबीना की तश्कील के लिए चंद नामों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें फैसल वाडा और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब का भी नाम आया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि निगरां वजीर आजम का जब नाम अनाउंस हुआ तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने ये नाम नहीं दिए थे और नून लीग भी चुपचाप इन नामों को बर्दाश्त कर गई थी। और अब अनवारुल हक साहब जो हैं वो निगरां वजीर आजम बन चुके हैं। इस पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। राव इमरान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं राव इमरान साहब का। राव इमरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अनवारुल हक साहब का नाम हमने तजवीज़ नहीं किया था, नून लीग का भी कुछ यही कहना था। फिर आखिर में ये नाम किसने सजेस्ट किया और दोनों जमातों ने खामोशी से चुपचाप इस नाम को सुन लिया और हमने देखा कि बड़ी आसानी से जो है वो अनवारुल हक साहब निगरां वजीर आजम बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये नाम नहीं दिया था और राजा साहब जो इनके हिज़्ब इख्तिलाफ के में बैठे हुए थे, उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ मिलकर जिस नाम पर इत्तेफाक किया था वो डॉक्टर मालिक साहब का नाम था जी। लेकिन फिर अचानक इनको कहा गया कि अनाउंसमेंट जो है वो आपने अगले दिन करनी, आज नहीं करनी, आज मुशावरती अमल है। हमने ये देखा कि वो अगले दिन फिर मुलाकात का कहकर चले गए। रातों रात फिर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आ गया जी, रातों रात आ गया। बिल्कुल, नाम रातों रात नाम आया और सबको पता चला कि ये नाम कहाँ से आया है, क्योंकि इसमें हैरान तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी और ख़ुद मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ साहब खुद भी हैरान थे। ऐसे में खुर्शीद शाह साहब ने आपने देखा कि हिम्मत की और उन्होंने कहा कि ये नाम अचानक आया, हमारा कोई तजवीज़ करदा नाम नहीं था। लेकिन चूंकि हमने देखा कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की ताबेदारी में मसरूफ़ हैं, फ़ौरन ही आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम रहनुमाओं को बशमूल खुर्शीद शाह के मना कर दिया कि वो अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ कोई बात ना करो, कोई ऐसा जुमला मुंह से ना निकाले जो इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाता हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अच्छा, नून लीग का भी जरा बताइएगा राव साहब कि नून लीग के सामने जब ये नाम आया तो फिर क्या उन्हें भी इसी तरह से खामोशी से चुपचाप ये नाम को हजम कर लिया उन्होंने, या फिर उनकी तरफ से भी नाम जो है वो पहले तजवीज़ किया गया था? देखिए जी, इनके इल्म में कोई भी नाम तजवीज़ करदा नामों में जो फाइनल नाम हो चला था, अगर दूसरे नंबर पे आता तो यकीनी तौर पर ये क्या नाम है इनका, सेनेट के चेयरमैन संजरानी साहब, इसके ऊपर एग्री कर लिया था और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज नहीं थी। लेकिन हमने ये देखा कि अचानक इस नाम आने के ऊपर खामोशी छाना भी एक बात है और इसमें इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा हूँ, और आज से नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, ये एक बड़े लम्हा फिक्रिया बात है। तमाम लोग चाहते हैं कि इनकी नाराजगी ना ली जाए कि आने वाले इंतखाबात में हमें इनके सहारे की जरूरत है। पहले हम डर के बात करते थे, लेकिन अब सब कुछ आया हो। अच्छा, इसका क्रेडिट तो इमरान खान साहब को जाता है? बिल्कुल जाता है। इसका देखिए, अवाम में शऊर तो कोई भी लेकर आए, और मैं समझता हूँ कि मेरे भाई शायद इस बात को कबूल ना करे, बहुत सारा शऊर है जो कौम को इन्होंने दिया है जी। इनके दौर के अंदर, खान साहब के दौर के अंदर इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई तो इस बात को दबा दिया गया। आपने देखा कि हल्का बंदियों पर आखिरी 10 दिन पहले ही हाँ कर ली जाती है कि हल्का बंदियाँ, उससे पहले हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठाए गए। लेकिन इस कौम को इस वक्त हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है, इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है। और शफाफ इंतखाबात जब तक नहीं होंगे, जब तक हम हर वक्त इंतखाबात की रट लगाते रहे, ये दुरुस्त नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है और उसके साथ खुद इलेक्शन कमीशन की इस्लाह की भी ज़रूरत है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की इस्लाह की बात करें तो अभी आप देखिए कि इलेक्शन का दौर शुरू होगा तो वो सबसे पहले ये कहेगा कि जैसे कि अभी हमने देखा अनवारुल हक काकड़ के लिए उन्होंने बयान जारी किया कि वो उनके अपने असासे जाहिर करें और काबीना के लोग अभी बड़े जल्दी का क्या ये सो रहा था
حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اب جیسے یہ اناؤنسمنٹ کریں گے الیکشن کے دنوں میں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے احساس سے ظاہر کرے, بالکل ایسے, اور یہ بھی کہے گا کہ کم سے کم 5 کروڑ روپے والا جو ہے نا اس کے کمپین میں خرچ کر سکتا ہے. لیکن آپ نے مہذب معاشروں میں دیکھا ہے کہ مہذب معاشروں میں کوئی بھی شخص اپنی جیب سے پیسے لگا کر الیکشن نہیں لڑتا, بلکہ وہ چندہ جمع کرتا ہے. اور امریکہ میں آپ دیکھیں کہ $1000 سے زیادہ چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اجازت بھی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کر آیا تو پہلے اپنا پیسہ خبر کرے گا اور کرپشن کرے گا. یہ ایک راستہ ہے, یعنی کہ ہونا یہ چاہیے, جو یہ دستور ہمیں سمجھاتا ہے کہ حد سے زیادہ جس کے پاس پیسہ ہو اپنے اس بندے کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے. مطلب کہ ایک اشارہ یہ بھی جاتا ہے جاگیردارانہ نظام کو ٹکٹ ہی نہیں دینا چاہیے. اگر یہ الیکشن کمیشن اعلان کر دے تو واقعی جمہوریت پر ہم عمل کی طرف آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز اور دیکھی کہ الیکشن کمیشن کی اصلاح اصلاح کی کیا ضرورت ہے, کہ وہ ایک اعلان اور بھی کرے گا. ہم بات کر رہے ہیں, وہ اعلان کرے گا کہ اپنے تعصب کی بنیاد پر کوئی نعرے بازی نہیں کرنی الیکشن میں, اور کسی مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں چھیڑنی. تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ الیکشن کمیشن بتائے کہ جو پارٹی میں مسلم لیگ نون میں, شین میں, لام میں, پاکستان پیپلز پارٹی میں جو منارٹی ونگز ہیں, کیا یہ مذہبی بنیاد پر آپ کو تعصب کی ہوا نہیں دے رہے؟ کیا یہ نہیں ہے؟ تو کسی بھی دنیا میں چلے جائیں, کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر مذہبی جماعت پر کوئی منارٹی ونگ نہیں ہوتا. کوئی اس کا خاتمہ کیوں نہیں کرتا؟ اس سے تو پتہ چلتا ہے الیکشن کمیشن خود بھی کہا ہے. تو اتنی ساری خامیوں کے باوجود بھی الیکشن کمیشن اگر آپ کی پارٹی بن جائے تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ مان لیا 2 مہینے کے بعد الیکشن ہو, مان لیا کہ 3 مہینے کے بعد الیکشن ہو, لیکن خدارا الیکشن ہونا بڑی بات نہیں ہے, بلکہ شفاف الیکشن ہونا سب سے بڑی بات ہے. ورنہ 16 دسمبر 1971 کو بھی الیکشن ہوا تھا, اس کو شفاف کہتے ہیں. لیکن اس بار الیکشن کمیشن نے ٹانگ نہیں اڑائی, کہیں اور سے اڑی, اور کیا ہوا؟ سکوت ڈھاکہ کا معاملہ آپ نے دیکھا. بالکل رزاق بادشاہ صاحب کا بھی رخ کر لیتے ہیں. رزاق صاحب, بات کریں گے نگراں وزیر اعظم کے نام پر تمام جماعتوں نے جو ہے وہ چپی اختیار کر لی, کسی نے کچھ نہیں کہا. خورشید شاہ صاحب جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ نام ہم نے تجویز نہیں کیا تھا. تو پھر آخر یہ نام دیا کس نے تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. راٹھور صاحبہ بہت شکریہ. میری جو ایک ذاتی سیاسی کارکن کی حیثیت سے رہا, میں سمجھتا ہوں کہ نام کا آنا اور پرائم منسٹر کا نامزد ہو جانا یہ زیادہ اتنا اہم نہیں ہے. زیادہ اہم یہ ہے کہ جس بندے پر اسٹیبلشمنٹ نے اتنا تکیہ رکھا ہے, اتنا اس پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے, اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے بھروسے پر یعنی کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نام تجویز کیا ہے. ظاہر ہے, دیکھیں نا جی, پرائم منسٹر کو بھی جب نام نہیں پتا تھا تو اب ہم لوگ کب تک منافقت کا حصہ رہیں گے, کب تک ہم جھوٹ بولتے رہیں گے؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس ملک میں بہت بڑا رول ہے. ان کے پاکستان پیپلز پارٹی اس نام کو کیسے دیکھتی ہے کہ ٹھیک ہے جی نہیں جی, ہم نام کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم بالکل جو بھی نام آ گیا اور جسے اپوزیشن لیڈر نے اور قائد پرائم منسٹر صاحب نے ایکسیپٹ کیا, ہم بالکل ان کے ساتھ اب کھڑے ہیں. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہماری پارٹی کا موقف آ جاتا. تو اس وجہ سے ہمارا ایشو یہ ہے ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کا نام کس کا ہے اور پرائم منسٹر کا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پرائم منسٹر اب موجودہ ہیں, کاکڑ صاحب ہیں, اب وہ کس طرح پاکستان کو سنبھالا دیتے ہیں, کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں, کس طرح الیکشن کرواتے ہیں, کس طرح جو خندقیں, جو بارودی سرنگیں عمران خان بچھا کر گیا ہوا ہے, یہ کس طرح انہیں ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں, کس قدر کامیاب. اور آج ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور پھر پیٹرول کی قیمتوں میں بھی جلد اضافہ کر دیا جائے گا. اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیکر حکومت کے حوالے سے نگراں سیٹ اپ آ گیا ہے. وفاقی جانب سے بھی اور سندھ میں بھی جو ہے وہ نگراں سیٹ اپ تشکیل دے دیا گیا ہے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے جمشید علی شیخ صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ جمشید صاحب آپ کے وقت کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی تھینک یو. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, جب نگراں وزیر اعظم کا نام آیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مشاورت ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب بھی جو ہیں اپنی جماعت کو لے کے وہ بھی آئے, لیکن پی ٹی آئی سے کسی نے بات نہیں کی. سندھ میں بھی اگر بات کریں تو مشاورت نہیں کی گئی سندھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مقبول باقر کے نام پہ اتفاق کر لیا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی, دیوار سے لگایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو؟
جی تھینک یو. بات یہ ہے کہ وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ کس طریقے سے انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے لوگوں کو، ان کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو. لیکن ایک بڑی طاقت ہوتی ہے عوام کی طاقت نا، اس کے ذریعے سے جو ہے الیکشن جیتے جاتے ہیں یا الیکشن کا ماحول چینج ہوتا ہے. اچھا، بیک ڈور پہ آپ کو کسی کی کال آئی کسی جماعت کی کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے آپ سے مشاورت کرنی ہے، یا آپ لوگوں نے کسی کو کانٹیکٹ کیا، یہ بھی بتائیے گا. نہیں، کسی نے کوئی وہ نہیں کیا. یہ اب خود ساختہ طور پہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں سیاسی پاکستان میں موجود اس وقت پی ڈی ایم کہلاتی ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے طور پہ یہ خوفزدہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور ان کو مائنس کرنا چاہتی ہیں سیاست سے. تو یہ پوری کوششیں کر رہے ہیں اپنے طور پہ، بالکل کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جب بھی انتخابات ہوں گے بھرپور حصہ لے گی اس میں. ٹھیک ہے. رزاق باجوہ صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. سر، سندھ کابینہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کوٹا سسٹم ہے، اور جب کابینہ تشکیل ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ 5 لوگوں کے ناموں پر غور کیا جائے گا، ایم کیو ایم کے 4 اور پھر جی ڈی اے کا 1. تو پی ٹی آئی کے کسی بھی رکن کو دعوت نہیں دی گئی، نہ ان سے مشاورت کی گئی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کو تو بڑی اہمیت حاصل تھی جب تک وہ ایک دائرہ اختیار میں تھے، جب تک وہ ایک مہذب سیاست کرتے تھے، جب تک وہ پاکستان کی سیاست کرتے تھے، تو ان کا بڑا رول تھا. اور انہیں مہذب سیاست کرتے تھے، ایکسپٹ تو کر رہے ہیں ماضی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے کرتوت ہیں انہیں ان سے پوچھنا، مشاورت کرنا تو دور کی بات ہے. انہیں تو اس سے زیادہ جو ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو جس طرح انہوں نے ملکی اداروں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، جس طرح انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر جلا دیا، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس، آرمی. آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آئے گی، ان سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی الیکشن تو بڑی دور کی بات ہے. پی ٹی آئی کا وجود ہی اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہوگا بھی نہیں، بالکل نہیں. پی ٹی آئی مائنس پاکستان، یہ پاکستان میں اب ان کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی جو ان کے اچھے یہ جماعت بلیک لسٹ ہو جائے گی، ہو گئی نہیں، وہ تو اب کب ہوگی، ہو گئی ہے، یہ فائنل ہے. پاکستان کی عوام نے بھی اسے مسترد کر دیا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بھی اسے مسترد کر دیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اسے مسترد کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح پی ٹی آئی نے جو سلوک اس ملک کے ساتھ کیا، کیا عمران خان کو پاکستان کی عوام نے شہرت، دولت، عزت نہیں دی؟ ایک کرکٹر سے اٹھا کے میدان سے اٹھا کر آپ کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا، اور آپ نے کیا اشر کیا اس ملک کا؟ تو پرائم منسٹر کس نے بنایا؟ عوام بہت محبت کرتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ تھا. میں سمجھتا ہوں اگر اس میں بغیر کسی جھوٹ کے میں بات کروں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے کیونکہ دیکھیں عمران خان نے جتنا جھوٹ بولا ہے کہ جی میں دودھ کی ندیاں بہا دوں گا، میں ملک کا قرضے اتار دوں گا، میں ملک سے باتیں تو زرداری صاحب نے بھی بہت بڑی بڑی کی ہیں. نہیں 100 ارب کی بات کیا انہوں نے نہیں کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے تو پھر 100 ارب جو ہیں وہ ہمارے ذخائر میں موجود ہوں گے. ایسی تو باتیں انہوں نے بھی کی. دیکھیں 100 ارب تو جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تو بہت چھوٹی سی رقم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کے سارے ایم این اے مل کے تو 100 ارب جمع نہیں کروا دیں گے. نہیں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک گیر جماعت ہے، اور ایسا میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو کوئی اگر بنائے گی تو عوام بنائے گی. وہ عوام کی طاقت سے، عوام کی ووٹوں سے وہ ملک کے پرائم منسٹر انشاءاللہ بنیں گے جب بھی الیکشن ہوں گے. کیونکہ الیکشن ہوتے ہوئے تو ابھی 1 سال تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، 1 سال تک نظر نہیں آ رہے. جو بندوبست کر آئی ہے یہ نگران، تو میں نہیں سمجھتا کہ 1 سال تک تو الیکشن ہو. اور دوسرا رہا یہ پی ٹی آئی کا تو اب سیاست میں نہ کوئی مقام رہا ہے، نہ کوئی وجود رہا ہے، نہ کوئی امید رہی ہے. یہ تو جہاں سے آئے تھے، جس بند گلی سے یہ آئے تھے، جہاں سے سر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ انہیں لے کر آئے تھے آج انہی لوگوں نے انہیں واپس بھجوا دیا. دیکھیں ان کا قصور نہیں ہے، جو لوگ انہیں لے کر آئے تھے انہیں بھی بڑی توقعات تھی. جس طرح پاکستان کے 20-22 کروڑ عوام عمران خان کی باتوں میں آ گئے، اس کے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے تھے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ یہ بندہ اگر ملک چلا لے گا تو ہم اسے سپورٹ کریں گے، اور ان کا یہ تجربہ بہت بری طرح ناکام رہا.
بالکل ٹھیک ہے. راؤ صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. راؤ صاحب, نگراں وزیر اعظم کے لیے یہ بہت بڑا ٹاسک ہوگا, کیونکہ فرسٹلی بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہونے والا ہے, پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے, اور ڈالر کے تو آج کیا ہی کہنے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کی کابینہ میں کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے؟ چند ناموں پہ غور تو ہو رہا ہے, اس پہ بھی آپ مجھے اینالائز کر کے بتائیے گا, اور کتنا ٹف ہوگا انوار الحق صاحب کے لیے ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا؟ یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو اسحاق ڈار نے کو کہا گیا تھا IMF کی طرف سے کہ آپ اس پر فوری طور پر اعلان کریں اور عمل درآمد کرائیں. وہ مہنگائی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی جاتے جاتے جو بڑی مشکل سے انہوں نے جو آخری دنوں میں 15 روپے 16 روپے پیٹرول کیا تھا تو وہ کر دیا. لیکن باقی سارا جو ملبہ ہے وہ نگراں سیٹ اپ پر ڈالنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا تھا, اور اس میں یہ کامیاب ہوئے. اور حلقہ بندیوں کو قبول کر کے انہوں نے یہ بات کو کیا کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ عوامی رد عمل کے قابل نہیں ہم کہ 2 سے 3 ماہ میں عوام کا جو غصے کا جو جھاگ ہے وہ بیٹھ جائے گا. اس لیے ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ اپنا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ریلوے کے منسٹر ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت پتے کی بات کی ایک محفل میں, اور انہوں نے مریم نواز صاحب کے سامنے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم اس کو طول دے پینڈنگ میں ڈالیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں ایسا ہوتا ہے کہ نئی حکومت جو آتی ہے اس کی نسبت ہم گزشتہ حکومت کو یاد کرتے ہیں بالکل کہ وہ حکومت بہت اچھی تھی, سے پیچھے چلے جائیں گے. تو انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا, اور جس پر ان کو سب نے اس کو قبول بھی کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم باقی کا جو بوجھ ہے عوام کا نگراں سیٹ اپ سے ڈلوا کر اپنی حکومت کے بارے میں لوگوں کو کہیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں کہ ہم نے تو اتنا چھوڑا تھا, لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ 187 روپے کا جو ڈالر تھا وہ 285 پر آیا, بالکل, اور پیٹرول کی قیمت 2 گنا زیادہ ہوئی. بالکل, وہ یہ لوگ بھول گئے کہ آٹا نایاب رہا ہے ان کے دور میں, بالکل, کبھی ایسا نہیں ہوا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر میرے بھائی شیخ صاحب نے جو کہا کہ عوام کی طرف, میں ان کی بات کی طرف جاؤں گا, اور ان کی بات سے مجھے تھوڑا سا اختلاف رہے گا کہ بات یہ ہے کہ اگر عوام کے پاس جب یہ جائیں گے تو آپ کوئی 16 ماہ اور 3.5-4 سال کی حکومت جو PTI کی تھی اس میں بڑا فرق نظر آئے گا. عوام کا رد عمل بہت بھیانک ہوگا. PDM نے جو 16 ماہ کے اندر جو انتخابی سیاست کی جو روایت رکھی ہے وہ آنے والے انتخابات کے اندر انہی جماعتوں کا بہت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہم نے کون سی انتقامی PDM نے کون سا دیکھیں سوائے کہ اگر کس جماعت کے خلاف ہم نے اگر عمران خان پاکستان کی ریاستی اداروں پر حملے کرواتا ہے, وہ اپنے نوجوانوں کو فوج کے سامنے کھڑا کرنے کی سازش کرتا ہے, تو کیا اس کے خلاف کام نہیں؟ اور عدالتیں آزاد ہیں, عدالتیں اس کو سزائیں دینی ہیں. آپ مجھے چھوڑ دیں انتقامی کارروائی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن اپنے وقت پہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہونے چاہیے الیکشن. اسمبلی پاکستان پیپلس پارٹی الیکشن میں اسمبلی جلدی کیوں تحلیل کر دی گئی؟ نہیں, وہ تو اپنے وقت پر ہوئی ہے. نہیں, پہلے تو بات یہ ہو رہی تھی نا کہ اسمبلی جو ہے وہ جلد تحلیل کر دی جائے گی, پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ حلقہ بندیوں کے لیے وقت ہمیں مزید چاہیے ہوگا. نہیں دیکھیں جی, جو اسمبلیاں جو معطل ہوئی ہیں یا سسپینڈ ہوئی ہیں یا ختم ہوئی ہیں وہ تو اپنے وقت پر ہوئی ہیں, ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا. ایک آدھا دن کوئی کسی دیکھیں, اگر زرداری صاحب چاہتے تو شہباز صاحب کو کہہ سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ہے, نہیں دیکھیں ملک بچانے کی بات تو 2 ماہ کی مدت مل جاتی نا. 9 یا 10 اگست کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ ڈال کے 6 مہینے کا معاملہ نہیں ہے, یہ سال کا ہے. 6 مہینے تک حلقہ بندیاں چاہیے, اور پھر اس کے بعد میرے جیسا کوئی آدمی ملک کو بچانا ہے, ملک کو اگر میرے جیسا کوئی آدمی چلا جاتا ہے عدالت کے اندر 6 ماہ بعد حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہ مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے, تو ہو گیا نا لمبا کام, تو یہ تو بہت آگے جا سکتا ہے. اور یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عوام کا جو رد عمل ہے وہ ختم کر دیا جائے. پاکستان کے سارے صحافتی حلقے, سارے سیاستدان اور جو ملکی معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں, انہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ ملک اس وقت فی الفور الیکشن کی ضرورت ہے, پوزیشن میں نہیں ہے. شیخ صاحب کو رک کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی الیکشن کی تاخیر میں بالکل ساتھ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر, جس طرح اسمبلی اپنے وقت پر. باجوہ صاحب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تو ہے, لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حالات کچھ اس کے برعکس ہیں. آپ سے مزید بھی اس پہ بات کریں گے. شیخ صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. شیخ صاحب بتائیے گا مجھے کیا لگتا ہے آپ کو کہ عام انتخابات 2024 میں ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے, اور انوار الحق صاحب جو کہ نگراں وزیر اعظم ہیں وہ آخر انہیں کون لے کر آیا؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ نام ہم نے نہیں دیا, نون لیگ بھی اس نام کو لے کے چپ ہو گئی, اور آج انوار الحق صاحب جو ہیں وہ نگراں وزیر اعظم بن گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ابھی انہوں نے جو باتیں کری بہت ساری کہ پاکستان تحریک انصاف
दुश्मन जमात है, खत्म हो गई है, माइनस कर दिया, सोच नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। मैं इनको एक मौका देता हूँ कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें ताकि ये बिल्कुल ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, अगर ऐसी है बात कोई। इलेक्शन से क्यों भागते हैं ये, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर आप इतने ही ज्यादा मकबूल है और पीटीआई जो है बिल्कुल ही नफरत हो गई है पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को उससे, तो आप इलेक्शन करा के दूध का दूध पानी का पानी कर लें। आपके लिए तो इससे आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आपकी जो आंख को खटकती है एक जमात, वो वैसे ही बाहर हो जाएगी सियासत से। तो सियासत से अगर किसी को बाहर कर सकता है तो पाकिस्तान की आवाम करेगी ना, वो आप किसी को कांटा लगाने से आपके या सोचने से वो बाहर नहीं होगी। और माजी में भी हमने देखा है कि आप लोगों ने ये जितने एस्टेब्लिशमेंट ने जो है जितनी भी कोशिश करी, किसी का वोट बैंक आप खत्म नहीं कर सकते जबरदस्ती। वो और बात है कि आवाम उसको चाहे कि किसी वजह से, पॉलिसीज की वजह से उससे इख्तिलाफ करे। जैसे कि अभी पीडीएम है, अब अगर पीटीआई की पॉलिसीज बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भाई ये मसले थे या ये महंगाई थी या ये था, तो उससे 1000 गुना जो बदतरीन दौर आवाम ने देखा है वो ये 16 महीने का देखा है ना। उसमें लाकानूनियत उरूज पर रही, उसमें आटा जो है वो आप सोच नहीं सकते कि 1,500 रुपए का 10 किलो आटा कभी किसी ने सोचा ना हो। मतलब ये एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें 2 वक्त की रोटी भी सोचना मुश्किल का तरीन हो गया है। ऐसे उसमें आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमें मुल्क बचाना है, हमने ये करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मशवरा दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, खत्म कर देते हैं, तो आप महंगाई खत्म कर दें। जाए मैं आपको इतना बड़ा मशवरा दे रहा हूँ, आप महंगाई खत्म करें। हाँ, और बिल्कुल आप महंगाई खत्म करें, अपनी अयाशियां जो इन्होंने प्रोटोकॉल्स पे, इस पे जो अरबों रुपए खर्च होते हैं वो खत्म करें, सारी चीजें खत्म करें, तो आवाम आपको जो है अपने कंधों पे उठा लेगी। लेकिन आप ये नहीं कर सकते। अच्छा शेख साहब, खान साहब की बात कर लेते हैं, तो वहां पे भी हमने देखा कि उनके लिए थोड़ा टफ टाइम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानतें जो हैं वो खारिज कर दी हैं, और अब वक्त ये आ गया कि केयर टेकर हुकूमत तो आ ही गई है, इंतखाबात होने ही वाले हैं। अगर हल्का बंदियों की वजह से अगर उसको बेस बना के इंतखाबात पेंडिंग में किए जाते हैं, तो फिर क्या बानी पीटीआई को हम देखेंगे कि नाअहल कर दिया, और फिर उसके बाद पीटीआई कहाँ खड़ी होगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उसे टेक ओवर करेंगे, वो पार्टी को आगे लेके चलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर है जिम्मेदारी ज्यादातर, और वो अपनी जिम्मेदारियां निभा भी रहे। और बाकी ये कि अब मुल्क में जो ये जो 16 महीने आवाम ने देखे ना, इसमें हर बात गैर यकीनी हो गई है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 3 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं या अगले साल इलेक्शन होंगे। हर चीज गैर यकीनी कर दी है, क्योंकि आइन तो खत्म हो चुका है ना। आइन तो इस मुल्क में अभी बचा नहीं है। आइन अगर होता तो वो 90 दिन में जो वाली बात थी या 60 दिन वाली बात थी, तो लोग उस पर बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते थे। वो जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको भी इन्होंने हवा में उड़ा दिया। तो ये सारी चीजें अब गैर यकीनी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी तो कोई सख्त नताइज, कोई सख्त फैसले नहीं आए। देखिए, बात ये कि इतना हद तक जो है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट आप लोगों ने ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से इतने खराब कर लिए थे, खान साहब की अलग ही प्लानिंग थी, या उनका एटीट्यूड इस तरह का था कि एस्टैब्लिशमेंट से जब उनके ताल्लुकात खराब हुए तो फिर हमने देखा कि तमाम इदारे ले आए थे ना, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ इनकलाब ले आए थे। देखें नुकसान हो गया उन्हें। वो तो एक झूठा इनकलाबी शख्स था जो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका है, और बकाया जिंदगी उसकी इंशाल्लाह। देखिए, बात ये है कि आप भुट्टो साहब की जब तारीख पर जाएंगे ना, तो आपको ये बातें बड़ी अजीबो गरीब लगेंगी जो आप कर रहे हैं कि वो इन फौज के खिलाफ ले आए थे और ये ले आए थे। यही वही पीपल्स पार्टी है जो अपनी की सियासत ही जो है वो फौज के खिलाफ ही इस मुल्क में शुरू हुई है ना। तो भुट्टो साहब जो लाने वाले वो एस्टेब्लिशमेंट थी, और जब उनको जो है जब उनको वो किया गया, तो आप लोग बेनजीर की आप सियासत देख लें, आप जरदारी की सियासत देख लें, तो वो सारी फौज के खिलाफ ही रही है। तो ये बातें तो आप लोग ना करें, आपसे अच्छी नहीं लगती बातें। ये बातें वो करे जिसका माजी जो है इस तरह ना हो। आप सबसे ज्यादा कैंपेन फौज के खिलाफ करने वाली पीपल्स पार्टी है। मैं जमशेद खान को मैं खुद जाती तौर पे जानता हूँ, ये हैदराबाद से ताल्लुक रखते, बेचारे को कोई पूछता नहीं था। अब क्योंकि यहाँ कोई इनके पास लीडर नहीं रहा है, अब इन्हें हैदराबादी याद आ गई। ये कभी जमशेद को बेचारे को मिलने को तैयार नहीं थे। ये पीटीआई वाले, जमशेद मैं आपसे लाइव पूछ रहा हूँ, क्या आपसे मुलाकात करते थे ये?
چلیے ٹھیک ہے وہ یہ ان کا PTI پرسنل ہے، ذاتیات وہ کوئی- وہ نہیں ذاتیات وہ ان کا پرسنل اب ہے. دیکھیں یہی تو منافقت ہے. یہاں ان کا کوئی لیڈر باہر نہیں آ رہا. ان کے 24 MP تھے, ان کے 14 MNA تھے, رزاق ان کے باجوہ 3 سینیٹر تھے. کتنوں نے تو کہاں resign گئے دے وہ دیا، لوگ, کتنوں کہاں نے گئے تو وہ resign لوگ؟ دے دیا، آپ آپ جہانگیر لوگوں نے جو پولیس کو اپنے ذاتی نوکری کی طرح استعمال کر رہے رزاق باجوہ صاحب گارڈ کی طرح استعمال آپ کر کو رہے ہیں. نہیں آپ پتا پولیس جب کو ایک پولیس ہی کی کر کے طرح کریں. پریس اب کلب پہ لا کے PTI کے MNA اور MP ایک ہی پرچی پڑھتے تھے کہ ہمیں اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے. 9 مئی کے واقعہ افسوسناک واقعہ تھا, ہم چھوڑے تھے. ایک ہی پرچی جو سب رٹے ہوئے ہوتے تھے کہ آپ کو وہ یاد نہیں, وہ پرچی کہاں سے آتی تھی سر؟ دیکھیں میں ان کے MPs MNAs کو کہتا تھا آپ لوگ مال کھا رہے ہیں, مار بھی کھاؤ گے, تمہارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. کہاں یہ مار کھا رہے ہیں؟ آدھے MNA تو جہانگیر ترین پارٹی, جہانگیر ترین کی پارٹی میں انہوں نے شمولیت چل کر دیا. جہانگیر ترین کی پارٹی میں جا کر انہیں کوئی شیلٹر ملتا, یہ ان کی خواب خیالی ہے. آپ مسلح فوج پر اور اس کے اداروں پر اور پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ خالی جماعت. آپ نے الطاف حسین کا اشر نہیں دیکھا اس ملک میں؟ اثر سے مغرب الطاف حسین ختم ہو گیا, جو کہتا تھا میرے کہنے پہ شہر کھلتا ہے اور چابی اس کے پاس تھی. تو کیا ایسا نہیں تھا؟ کیا ایسا نہیں تھا؟ کتنے عرصے تک سارا کچھ برداشت کیا, پاکستانی عوام نے بھی برداشت کیا, حکومت نے بھی, اسٹیبلشمنٹ نے. تو وہ جماعت تو موجود ہے اپنی جگہ, وہ جماعت تو اپنی جگہ موجود ہے. عمران خان نے الطاف حسین سے کہیں زیادہ اسی جماعت کو مشورہ کر کے جو ہے پورا کراچی بند ہو جاتا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے حدود اپنی پار کی ہے. بالکل الطاف حسین سے زیادہ آگے چلے گئے. الطاف حسین نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا, فوج سے تو کبھی تصادم نہیں کیا MKM نے, کبھی نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعے میں میں ملوث نہیں تھا, میں تو جیل میں تھا. کبھی ریڈیو پاکستان پر حملہ نہیں کیا, کبھی ٹی وی اسٹیشنوں پر حملے نہیں کیے. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو عمران خان نے یہ جو فتنہ پارٹی یہ تو اس نے کیا ہے. میں تو جمشید صاحب کو مشورہ دوں گا, آپ شریف رزاق صاحب آپ اتنا بولیں مت جلیں سر, انہیں مزید جلنا ہے, آپ اپنے آپ کو بچائیں. سر آپ اتنا بولیں کہ کل آپ کی پارٹی یہ سب الفاظ نہ کہہ رہی ہو جو خان صاحب نے کہے. ہم کیوں کہیں گے؟ کیا ہم نے اس سے پہلے کہہ چکی ہے, پھر کیا ہم نے بھی الفاظ نہیں بتائیں کیا کہا؟ پہلے کہا تھا 2018 کے اندر, 2017 کے اندر کہ ہم آپ کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے, آپ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو کہا بالکل نہیں ایسا. اور بعد میں پھر بعد میں معذرت کی اور یہ کہا تھا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے, میں نے آگے سیاست کروانی ہے اس سے. دیکھیں آپ یہ تو ایک ذاتیات سی بات ہے. اور دیکھیے زرداری صاحب نے بھی کہا تھا خان صاحب کو کہ ہمیں پتا ہے آپ کن کی بیساکھیوں کے آئے ہیں, ہمیں پتا ہے. پیپلز پارٹی نے دی اپنے قائد چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پر ہم نے صبر کیا, بے نظیر صاحبہ کی شہادت پر صبر کیا. ہم تو اس پاکستان کی زنجیر تھی محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ, انہی کی بدولت آج پاکستان کی آئیاں تھا. پورا ملک جل گیا عمران خان جیسا آدمی اقتدار جاتے ہی پاگل ہو گیا وہ. ٹھیک ہے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بجانے کی کوشش. بالکل شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت پہ پورا ملک کو جلا دیا گیا تھا. کوئی ATM نہیں بچا تھا, کوئی ٹرینیں نہیں بچی تھی, نام لاکھ بچی تھی, عزت بچی تھی. رزاق باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں, عمران خان صاحب کی کوئی شہادت تو نہیں ہوئی تھی, آپ نے تو پہلے سے بجا دی. آپ لوگوں نے تو پہلے سے اینٹ سے اینٹ بجا دی. عمران خان تو زندہ سلامت بالکل اب اپنی بشرا صاحبہ کے ساتھ چائے پی رہا تھا, اور آپ لوگوں نے کیا کون سے بینک لوٹ لیے بھائی, کون سے بینک لوٹ لیے, لوگوں کے فیکٹریاں جلا دی, سب کچھ جلا دی, عزتیں لوٹ لی, کون سے بتا رہے ہیں آپ؟ چیز چھوڑی ہے آپ دیکھیں جا کے KPK میں کیا حال ہوا, آپ دیکھیں پنجاب میں کیا حال ہوا, سندھ میں نہیں ہونے دیا چلے ون بائی ون آتے ہیں. ٹھیک ہے, بلوچستان میں نہیں ہونے دیا ہم نے, پنجاب اور KPK میں جو انہوں نے حشر کیا ہے آپ کو نہیں پتا. چاہتا ہوں کہ میں اس میرے پاس ایک رپورٹ ہے, چلو انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا, اور جناب اس پہ بھی حملہ ہوا. میرے پاس ایک رپورٹ ہے کہ اسلام آباد میں 16 مہینے کے اندر محفوظ ترین سمجھا جانے والا اسلام آباد, جس کے پاس اقتدار کا ان کا منصب سنبھال کر بیٹھے تھے, وہاں پر 1000 قیمتی گاڑیوں سے لوگ محروم ہوئے, اور اس کے ساتھ اسی دارالحکومت میں 220 افراد قتل اور 1121 بچوں اور لڑکیوں کا اغوا اور جن سے زیادتی کے 100 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر. رہی بات کراچی کی, تو کراچی میں تو آپ نے جو حال دیکھا, اس میں چشمدید گواہ میں خود لٹ چکا ہوں ATM کے اندر, اپنا موبائل دے کر بیٹھا ہوں. ہر دو میں سے ایک بندے کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. بیڈ گورننس کی جو ان کی انتہا تھی اس 16 مہینے میں, اس کا میں بھی چشمدید گواہ ہوں. اور یہ اگر اس کو غور کرے تو
آج لوگ خوشیاں کرنے دیکھیں کو جی مجبور ہیں۔ چوریاں یہ بھی ڈکیتیاں ایک تو حضرت ثانیہ ہے، عمر یہ علیہ بھی السلام کے المیہ دور ہے۔ سے ہوتی آئی ہیں، چوریاں یہ بھی ایک المیہ ڈکیتیاں ہے۔ نہیں اچھا، ہے میں ایک چیز- لیکن ان کی سزا بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کی سزا بھی آپ کو پتا ہے، ہونی چاہیے فورسز کو سزا کیا ہے رزاق باجوہ صاحب؟ بات یہ ہے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے، اب بریک کا کہا جائے، بریک لیں گے، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔